अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाजरीन, तमाम इदारों का तकद्दुस बचा, मगर एहतराम और एहतराम की पासदारी एक अलग मामला है। अदम मलहूज आज एक मुआजना नागुज़ीर है। एक इदारा जिसके अतराफ में सहाफ़त पर भी नहीं मारती, उसके मुकद्दस होने का मामला मुख्तलिफ है। सो मुआजना अब दो इदारों के बीच है। मुल्क की अदलिया, तगड़ी शख्सियात का एहतसाब, बड़े फैसले, मगर अपने इख्तियारात की हदूद का तयन भी खुद। कहीं मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को तंबी तो कहीं अवामी नुमाइंदों के इख्तियारात अपने हाथ में। मुद्दत मुलाजमत एक वजाहत के साथ मुकम्मल और एहतराम अपनी जगह कायम। दूसरी तरफ सियासी कठिन मरहलों से इंतखाबी कश तक के तमाम दरियाबूर करके अवामी नुमाइंदे ऐवान में दाखिल और अपने ही ऐवान के तकद्दुस की नफी का एक तवील सिलसिला। मंजर हुकूमती बेंच से सदा और चोर के बच्चे और अपोजिशन बेंचों से आवाज सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की, और एक आवाज तो ये भी कि मुल्क में सरमाया अवामी नुमाइंदों के बायस नहीं, फौज के सरबराह की बदौलत है। फिर कोई इदारा उंगली उठाए तो हाय जमहूरियत क्यों। अब एक नया शोशा हुकूमत के वजीर इत्तलात छोड़ रहे हैं। सुनने में आया है कि वजीर आला का इस्तीफा और सिंध हुकूमत की तब्दीली का ये तमाशा वो तन्हा देखने के शौकीन हैं। कल हमारे ही प्रोग्राम में हुकूमती वजीर फवाद चौधरी के इस बयान की तरदीद कर रहे थे, लेकिन आज फिर वजीर इत्तलात वही बयान दाग रहे हैं। तो कैसे मान लिया जाए कि वजीर आजम खुद इस शौक के पीछे नहीं है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद इस पे बात और साथ साथ जाली बैंक अकाउंट्स का मामला, जिसकी डिटेल्स तफसीली फैसला भी आज सामने आया है। बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह साहब के नाम ECL से तो निकाल दिए जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी डिटेल्स भी इसमें एडेड हैं जिससे शायद ये कहना गलत ना होगा कि वो गलतियां जो पैनामा केस में की गई वो बारहा अब इदारे रिपीट नहीं करना चाहते। अब ए शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वेलकम वंस अगेन। हमारे साथ शाजिया मरी साहिबा मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। राना अफजल खान साहब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ शहबाज गिल साहब मौजूद हैं, तर्जुमान हैं पंजाब के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शाजिया मरी साहिबा, आपसे आगाज़ करूँगी। इज़ देयर एनी मेथड टू दिस मैडनेस? कुछ आपको समझ आई है? कल तक फवाद चौधरी साहब के बयानात से कुछ वज़रा ने लाताल्लुकी की, लेकिन आज एक बार फिर वो उसी धड़ल्ले से, उसी फोर्स और उसी कॉन्फिडेंस से उन्हीं बयानात को रिपीट कर रहे हैं, उन्हीं डिमांड्स को रीइटरेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेहर। हम भी ये बयानात सुन रहे हैं। मिनिस्टर इंफॉर्मेशन जो वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, और किसी भी हुकूमत में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का जो बुनियादी काम होता है, आपने भी देखा होगा माजी में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स हुकूमत की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं और हुकूमत क्या क्या कर रही है, जो हुकूमत का प्लान है वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, लोगों को क्या रिलीफ मिली है, आगे आने वाले प्रोग्राम्स के बारे में बात होती है। लेकिन ये अजीब मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है जिन्होंने वो भी आगे आने वाले प्रोग्राम की बात ही कर रहे हैं कि हुकूमत चेंज करनी है। नहीं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जिनका ताल्लुक आवाम से तो बिल्कुल है नहीं, और वो अपनी एक जहन में एक चीज़ बना के बैठे हैं। आइन में जिस चीज़ के हवाले से कंप्लीट एक कतगन है या उसको कर नहीं सकते, आइन आपको अलाउ नहीं करता, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो शायद अभी भी किसी डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं, अभी भी समझते वो रह रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वजीर आजम खुद इस शौक के पीछे हैं? देखिए, अगर वजीर आजम खुद इस चीज़ के पीछे हैं तो मैं समझती हूँ कि इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इस वक्त किस किस्म की हुकूमत पाकिस्तान में है। और हम तो ये कह रहे हैं, हमने पिछले जब ये हुकूमत आई उसके ना पहले महीने में, ना दूसरे महीने में, ना तीसरे महीने में हमने कहा जी अभी टाइम लगेगा, हुकूमत नहीं आई है, इनको चैलेंजेस हैं। बेशक इन्होंने 100 दिन का प्लान अपने ने खुद दिया है, और अगर इस 100 दिन के प्लान पर ये अमल करते हैं और पूरी तरह अगर अमल नहीं भी करते तो उस सिम्त का तयन करते हैं कि जिसके जरिए इस मुल्क में लोगों को रिलीफ मिलेगी, इस मुल्क के लोगों के मसाइल हल होंगे, तो हम बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन महर, लोगों के मसाइल हल तो छोड़े, जो थे चैलेंजेस उससे डबल हो गए हैं। और आज चूंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है, कारकर्दगी बिल्कुल निल है, इसीलिए ये अब सिंध चले गए जहां इनकी हुकूमत नहीं है। इनकी हुकूमत पंजाब में भी है और एक तरीके से बलोचिस्तान में है। आप जानती हैं KP में भी इनकी हुकूमत है। अब जहां इनकी हुकूमत जिस सूबे में नहीं है
وہاں جا کے اس صوبے کے اندر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں کا ماحول خراب کریں. وہاں جو ایک صوبہ پرفارم کر رہا ہے, جہاں کا ایک چیف منسٹر پرفارم کر رہا ہے, وہ چیف منسٹر سندھ اسمبلی میں بات کرتے نظر آتا ہے, اسے بولنا آتا ہے. یہ وہ چیف منسٹر نہیں ہے جس کو لوگ چلا رہے ہیں, چاہے وہ شکار کر رہا ہے تو اس کی شکار کرتے ہوئے تصویریں آ رہی ہیں, یا وہ آپٹکس کے لیے تصویریں کھچا رہا ہے صرف. یہ وہ چیف منسٹر نہیں ہے. تو اگر ان کو پورے پاکستان میں ایک چیف ایگزیکٹو ایک صوبے کا نظر آ رہا ہے اور وہ ان کو کھٹک رہا ہے, بیسیکلی دیٹس دا پرابلم. کیونکہ ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے تو پورے پاکستان کی پرفارمنس سندھ میں ان کو شاید نظر آ رہی ہے, کیونکہ یہ تو کہتے ہیں نہیں ہے نا پرفارمنس. اگر نہیں تھی تو آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, لیکن پرفارمنس ہے تو انہیں تکلیف ہے, اور اسی لیے بیان آ رہے ہیں. بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ, اٹس ویری انفارچونیٹ, کیونکہ وہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے. سندھ ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے. اگر آپ ایک فیڈریٹنگ یونٹ کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو فیڈریشن ڈسٹرب ہوتی ہے. تو آپ دیکھ سکتی ہیں ان کی سنسیئرٹی فیڈریشن سے کیا ہے. شہباز گل صاحب, فیڈریشن اور ایک فیڈریٹنگ یونٹ کو چھیڑنا, ڈسٹرب کرنا, اور پھر لیک آف پالیسی اور ویژن کے حوالے سے جو تنقید اٹھ رہی ہے, تو یہ پالیسی ایگزیکٹلی کیا آ بیل مجھے مار تو نہیں ہے؟ یعنی کہ ان 5 مہینوں میں آپ نے وہ کر دکھایا جو کئی سالوں سے نہیں ہوا, جس کے خلاف عہد بھی کر ڈالا تھا, اکٹھے ہو گئی اپوزیشن, عہد کر لیا, اتحاد کا اعلان کر دیا. بہت شکریہ مہر. دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جب بھی سورج ڈھلتا ہے تو وہ تکلیف میں ڈھلتا ہے. اگر آپ کبھی ڈھلتے سورج کو دیکھیں تو آپ کو اس میں تکلیف نظر آتی ہے, آپ کو اس میں غم نظر آتا ہے, اس کے رنگوں میں غم ہوتا ہے. اگر آپ کبھی فلسافیکل ہو گئے ہیں. میں اپنی بہن کے جذبات کو سمجھتا ہوں. ہم نے سندھ میں بھی گین کیا ہے. ہم ایک چڑھتا سورج ہے اللہ کے حکم سے, یہ ایک ڈوبتا سورج ہے, اور یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے نہیں ہے, یہ اپنی خود ذاتی خود ساختہ غلطیوں کی وجہ سے ہے. سندھ میں آج اگر 48% کچھ علاقوں میں, کچھ ڈسٹرکٹس میں عورتیں جو ہیں وہ انڈر ویٹ ہیں, اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ ورس انڈر ویٹ ہیں, یہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق. تو اس میں پی ٹی آئی کا قصور نہیں ہے. تھر پارکر میں اگر 87% سے زیادہ لوگ یا 87% لوگ بلو دا پاورٹی لائن رہ رہے ہیں, تو یہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا قصور نہیں ہے. تو میں نے سر, ہم نے نا ماضی عید میں بھی نہیں, ماضی ہمیں حال ہی میں دیکھا, ناٹ ٹو فار بیک, رانا افضل صاحب کے 2013 کا الیکشن ہوتا ہے, حکومتیں بنائی جاتی ہیں, اور میاں محمد نواز شریف یہ موقع دیتے ہیں تحریک انصاف کو کہ وہ حکومت اپنی قائم کرے خیبر پختونخوا میں. گو کہ جتنے آج بے چین ہیں مولانا, اس سے قدرے کم مگر بے چین بہت نظر آتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہ ہم مل کے بنائیں خیبر پختونخوا میں. موقع دیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کو, پی ایم ایل این کو, بلوچستان میں سب کو, پی ٹی آئی کو, کہ ہر کوئی اپنی اپنی حکومتیں بنائے. تو سر مجھے بتائیے کہ یہ ایک وہ روایت ہے, یعنی کہ کہتے ہیں سیکھا ہوتا ہے بہت کچھ, تو ادھر سیکھا بھی, اور ایک یہ ہم ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اونرشپ نہیں لے رہا فواد چودھری صاحب کے بیان کی. مجھے ذاتی طور پہ آئی ایم ناٹ شور کہ بھئی یہ از دس بیکڈ, ہیں تو ترجمان حکومت کے, is he talking on behalf of the Prime Minister and the government of Pakistan, or is he taking a solo flight right now? I don't know sir. اس کے اوپر ذرا کامنٹ کریں, پھر ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ فیصل واڈا صاحب وفاقی وزیر کل ہی لیس دین 24 آورز یہاں بیٹھے ہوئے کیا کہہ رہے تھے. دیکھیں مہر, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بیان فیصل اپنا فوادی اور پنجاب میں جو ہیں چوہان, یہ پالتو ہیں, اور ان کو ایک ایک لفظ, اور یہ ان کو شاباش ملتی ہے جتنی یہ, کیونکہ ہم نے 5 سال دیکھا کہ یہ کام جو آج کل فواد چودھری اور چوہان کر رہے ہیں, 5 سال پنجاب کے اندر اور باقی جگہ جلسوں کے اوپر 5 سال عمران خان خود کرتے تھے, اور وہ ان چیزوں سے خوش ہوتے ہیں. وہ تو پھر دانیال چودھری اور طلال چودھری بھی کرتے تھے نا, لیکن ان کو چیتا کوئی نہیں کہتا تھا, ان کو شاباش کوئی نہیں ملتی تھی, لیکن وہ کرتے تھے. اور کیا بات کر رہے ہیں, میں اس چیز کا یعنی شاہد ہوں کہ بہت شاباش ملتی تھی سر, لیکن وہ فیڈرل منسٹر نہیں تھے. یہ تو فیڈرل منسٹر ہیں, اور اس کے اوپر جو انہوں نے ابھی دیکھیں, گل صاحب نے بڑی تفصیل سے کرپشن کی بات کی. یہ کہانیاں سن کے لوگوں کے, عوام کے کان پک گئے ہیں. اب ان کو ایک روڈ میپ دینا چاہیے کہ اگلے 5 سال میں ہم کرپشن کا پیسہ جو پاکستان سے لوٹا گیا وہ کتنا واپس لے کے آئیں گے, تاکہ عوام کو یہ ہو کہ جو کرپشن یہ کرتے رہے اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا. عمران خان جھوٹ بولتے تھے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ ہے $10 ارب پاکستان سے چوری ہوتا ہے. آج ان کے 5 مہینے ہو گئے, $5 ارب تو ان کو بچ جانے چاہیے تھے, لیکن یہ ابھی بھی تھکتے نہیں ہیں. کوئی شرم آنی چاہیے کہ ایک چیز جو ناکام ہو چکی ہے
پاکستان کے عوام کے لیے ٹکا آپ لے کے نہیں آئے. اس کے اوپر آپ تقریریں جھاڑتے ہیں اور لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں کہ جی یہ چور تھا. سر یہ پاکستان کے عوام کے لیے آپ ٹکا نہیں لے کر آئے. اچھا یعنی کہ وہ جو بیرون ملک دولت سٹیشڈ ہے اس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ آج کل یہ بھی بڑے چرچے ہیں نا کہ جو فورن فرینڈلی کنٹریز بھی ایڈ دے رہی ہیں وہ ان کی بدولت تو آ نہیں رہی, وہ تو سپاہ سالار کی بدولت آ رہی ہے. وہ آپ دیکھ لیں کہ جب پہلے دورے پہ یہ گئے تھے تو واپس آ کے کیا بیان دے رہے تھے. ایسے آئے تھے جیسے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا ہو. اس کے بعد آرمی چیف گئے, اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ناراضگی تھی ان ممالک کی. ہم نے پارلیمنٹ کے اندر جو ایک فیصلہ ہوا کہ یمن میں ہم نے کوئی پارٹیسپیشن نہیں کرنی اور ہم نے کوئی جانبداری کا کام نہیں کرنا, ہم نے نہیں کیا. وہ ناراض ہو گئے, اب وہ مان گئے ہیں. ابھی یہ پارلیمنٹ میں آ کے نہیں بتاتے کہ انہوں نے کس ریٹ پہ کس بیسس پہ کتنی دیر کے لیے چیزیں دی ہیں اور کیا پاکستان کے لیے ہوا ہے. بالکل there is no transparency. سر ایک وقفہ لینا ہے مجھے, مگر فرینڈز آف پاکستان کے نام سے جو انیشیٹو پیپلز پارٹی کے دور میں لیا گیا تھا اس سے بھی کچھ زیادہ ہاتھ نہیں لگا. آپ کے دور کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں فرینڈلی ممالک کی جو ہیلپ آئی, امداد آئی, that is also not compared to what they have achieved so far. سو نہ کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس سے نکالنے کے حوالے سے سب متحد ہو جائیں, الٹا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آیا وہ کسی تھینک یو راہیل شریف تھا پہلے, آج تھینک یو باجوہ صاحب ہے. گو کہ دیر آل اگین آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ رویے کیوں ہوتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کیوں اپنے آپ کی ٹانگیں کاٹتے ہیں؟ فوج بھی تو ہمارے ملک کی ہے, سو اٹس ون اینڈ دا سیم تھنگ. آپ یہ کہتے آئے ہیں پچھلے 5 سال. ایک وقفہ لے لوں سر, اس کا جواب دیجیے گا ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو دا پرابلم رائٹ ناؤ شازیہ بی کہ یہ حالات کچھ اس طرف نکل رہے ہیں کہ ریئل ایشوز کے اوپر کوئی بات نہیں ہونے دے رہا. لگ رہا ہے کہ نہ اپوزیشن موڈ میں ہے کہ اصل ایشوز کے اوپر بات ہو, نہ حکومت وقت موڈ میں ہے. اینڈ ان دا مین ٹائم آف کورس عدالتی پیش رفت اور ڈیٹیل ججمنٹس اور عبوری فیصلے یہ دھڑا دھڑ جو آ رہے ہیں وہ اخباروں کی زینت بن رہے ہیں, سرخیاں بن رہے ہیں. اینڈ نیچرلی آف کورس آج جعلی بینک اکاؤنٹس کا معاملہ بھی ایک دفعہ منظر عام پر آیا. گو کہ آج آپ یہ پوائنٹ اٹھا رہی تھی اسمبلی میں کہ کیا اچیو کرنا چاہ رہی ہے حکومت وقت. آئی تھنک اب تو یہ معاملہ ٹھہر جائے گا کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے کہ ان کے نام مراد علی شاہ صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نام ہٹائے جائیں. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مستند اور تجربہ کار افسران پر مشتمل ٹیم ریفرنس کی پروسیکیوشن کے لیے تشکیل دی جائے. یعنی کہ کیا شاید یہ بھی اچیو کرنا ہے کہ جو غلطیاں پینما کیس میں ہوئی ہیں, احتساب عدالت میں جتنی ناقص کارکردگی دیکھی ہے, انفیشنسی دیکھی ہے نیب کی, جس کا ذکر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں کیا گیا, وہ غلطیاں رپیٹ نہ ہوں اب اس کیس میں. جی مہر, اس میں تو میں آؤں گی. آپ نے جو ابھی بات کی ہے فیصلے کے حوالے سے, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ جو سچویشن نظر آ رہی ہے اور حکومت کو یقیناً جس کی پرائم ذمہ داری ہے ڈیلیور کرنا, اور بالخصوص فیڈرل گورنمنٹ کے اپنے ایک پلان کے مطابق انہوں نے بالکل پرفارم نہیں کیا. میں تو کہوں گی وہ فیل گئے, کیونکہ 100 دن کے پلان کے اختتام پر بھی میں کہتی ہوں چلے آپ پوری ساری چیز اچیو نہیں کر سکے, لیکن کچھ تو آپ بتا دیں. آج بھی جو حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو جو تکلیف ہے اس کا اظہار اگر ہم کریں تو ان کو لگتا ہے کہ سورج ڈھل رہا ہے اور پتہ نہیں زنگ آ رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. ارے بھائی باہر جا کے دیکھیں, مہنگائی کا طوفان ہے. باہر جا کے دیکھیں جو سونامی آپ لائیں وہ مہنگائی کی سونامی ہے. باہر جا کے دیکھیں جو تبدیلی آپ لائیں وہ بدترین تبدیلی ہے. یہ وہ پاکستان ہے جس میں لوگ آج بہت پریشان ہیں اور ہمیں بھی وہ پریشانی ہے. ہم اسمبلی کے فلور پر یہ تمام باتیں کرتے ہیں. ہم اسمبلی کے فلور پر جب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کے روپے کی قدر میں اتنا سنگین جو ڈکریز ہے اس کی کیا وجہ ہے, تو جواب نہیں ملتا. ہم اب ایوان میں کہتے ہیں جی 1 کروڑ نوکریاں آپ نے دینی تھی, ان کا کیا ہوا؟ 50 لاکھ گھر بنانے تھے, ان کا کیا ہوا؟ آج گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی ہے, پانی آج تو وزیر دفاع نے شازیہ بی بی کہا ہے نا کہ ہر وزیر اب آئے گا ہر ہفتے اور سوالوں کے جواب دے گا اور اعتماد ملے گا سب کو. مہر یہ چیزیں کہنے کی ضرورت, مہر یہ چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو کہہ دی ان پہ پورا اترنا چاہیے. It's like میں آپ کو بتاؤں گی مہر آپ کا شو اتنے بجے ہے تو آپ کو شو آ کے کرنا ہے. You know your job, you should be doing your job, no one should be telling you. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک یا تو یہ جیسے ایک فلسفی جس سے آپ نے کہا وہ جھاڑی جاتی ہے, یا پھر آپ
وہ ایک راگ الاپی جاتی ہے, ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, تم یہ ہو اور تم وہ ہو. اور اب سندھ حکومت, کیونکہ وہ ان کی حکومت نہیں ہے, وہاں لوگوں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا ہے, وہاں کی عوام نے ان کو ووٹ ان نہیں کیا اس تعداد میں, تو انہیں یہ پریشانی ہے. بھائی آپ کو جہاں ووٹ ملا ہے, جیسا ووٹ ملا ہے اسے تو سنبھالیں آپ. میں کسی پروونس کو ملائن کر کے اپنی تعریف نہیں کروں گی کہ جی آپ تھر کا ذکر کرتے ہیں. میں آپ کو اتنا کہوں گی کہ جو آپ کی کلیکشن ہے پاکستان کے اندر, جو فیڈریٹنگ یونٹس کام کر رہے ہیں سوائے سندھ کے, سب نے جو کلیکٹ کیا وہ نیگیٹو میں ہے 2018 میں, بشمول اسلام آباد کے, فیڈرل گورنمنٹ کے, پروونشل جو 3 گورنمنٹس ہیں, سب کا نیگیٹو نمبر ہے سوائے سندھ گورنمنٹ کے, which has collected more than 14% more revenue than others. Yes, I know. اس کی وجہ سے آپ ریوزٹنگ بھی چاہ رہے ہیں. تو دیکھیں یہ کارکردگی ہے. میں سنیں, میری بات پوری سن لیں. آپ نے تھر کے بچوں کا ذکر کیا, بچہ کہیں بھی بچہ, اس کی ماں تکلیف میں, وہ پاکستان کا بچہ ہے. آپ ڈسون کرتے ہیں. میں I didn't want to, but پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ خود کورٹ گئے ہیں کہ کے پی کے اندر 22 نیو بورن اور 1 ماں روز کی بنیاد پر دم توڑ رہے ہیں, اور یہ وہ تعداد ہے جو تھر میں بچوں سے زیادہ ہے. بٹ دیکھیں یہ باتیں اچھی نہیں ہے, کے پی میں بھی کچھ ہو رہا ہے اس طرح کا, بہت غلط ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے. وہ پاکستان کا حصہ ہے, کسی بھی پاکستان کے حصے میں کوئی بھی تکلیف میں ہمیں مل کے اس کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن جس طرح کی سیاست یہ کر رہے ہیں, بیکاز دے ہیو نتھنگ ٹو شیئر, they have nothing to show, their non-seriousness, the incompetence. رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو, بھئی مجھے, آپ میری جماعت کو گالی دے کے پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں تو کریں, اس سے پاکستان کو ریلیف مل رہی ہے نا تو آپ دیں, اس سے پاکستان کی بات بتائیے گا, اگر آپ اجازت دیں, اس سے مہنگائی کم ہوتی ہے تو آپ دیں. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو خدا را پرفارم کریں. Do what your job is, what you're supposed to do, what you told people you'd be doing and you're not doing. مجھے ایک بات بتائیں, میں گل صاحب کیوں نہ آپ کی حکومت کو سمجھوں کہ نان سیریس ہے, امیچور ہے, نائیو ہے, جب آپ گورننس رول لا نہیں سکتے, 18ویں ترمیم نے وہ آپ کے لیے ناممکن کر دیا. دیٹ پیتھ از کلوز, یو ناٹ گیٹنگ اے ریزولوشن فرام سندھ اسمبلی اور جوائنٹ پارلیمنٹ. عددی اکثریت آپ کے پاس ہے نہیں, نمبر ہے نہیں, ساری اپوزیشنز کو ملا کے بھی یو ڈونٹ ریچ 99, this golden number that People's Party is sitting on. So unless and until آپ کے پاس کوئی خبر ہے کہ ان کی رینک اینڈ فائل میں بغاوت ہو رہی ہے تو وہ خبر دیجئے, ورنہ یہ کر کیا رہے ہیں آپ؟ یا تو ایک نیا مساک جمہوریت انٹر کریں, ایک نیا پیکٹ چارٹر انٹر کریں ود اپوزیشن, پاکستان کے لیے بہتری کے لیے, آپ کا کام آسان کرنے کے لیے. اچھا, بہت شکریہ. ایک تو میں کوئکلی بتا دوں رانا صاحب کو, میرے بڑے بھائی ہیں رانا صاحب, کہ میں نے وہ سارے نقشے دیکھے ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ وہ 5-6 گنا زیادہ مہنگی ہے اور پوری دنیا میں مہنگی ہوتی ہے, اور وہی سسٹینیبل ہے لانگ ٹرم, اور 5-6 گنا ایک سستی بھی تھی جو آپ کو ایک سیکٹری صاحب نے پرپوز کی تھی, پورا پلان بنا کے, اور زمین کے اوپر چلنی تھی, وہ جو لاہور میں بڑی وائبل تھی. وہ آپ نے چوز نہیں کی تھی کیونکہ اس سے وہ گرینڈ امپیکٹ نہیں آنا تھا, تو آپ نے اس سے 5-6 گنا مہنگی والی جو اوپر چلنی تھی وہ کی. بہرحال اس بحث میں نہیں جاتے. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اکثر اوقات الزام دیا جاتا ہے ہمارے اسپوکس پرسن کو کہ ہم بڑے اگریسو ہیں. میں نے جیسے پہلے کہا, رانا صاحب میرے دوست ہیں, گھنٹہ گھر زیادہ دور نہیں ہوگا, وہاں سے برفاب کی آئس کریم کھائیے, ٹھنڈے ہو جائیے, کیونکہ آپ نے اپنے پہلے سیگمنٹ میں پالتو, بے شرم اور کوئی 2-3 اور لفظ بھی تھے. بہت دیر کے بعد میری باری آئی اور میری بہن نے کوئی 3 دفعہ تم کے ورڈ یوز کیے. تو آپ ذرا خود ہی اپنا انداز بیاں جو ہے اس کو ذرا غور کر لیجئے. اب میں تو آپ کے ساتھ بہت ہی تحمل سے, برداشت سے, آپ دونوں کو بھائی اور بہن مانتے ہوئے بڑی عزت سے آپ سے بات کر رہا ہوں. اب میری بات تو رانا صاحب بات تو سن لیجیے. جی بات تو سن, میری بہن بات تو سن لیجیے, میری بہن بات تو سن لیجیے نا, میری بہن بات تو سن لیجیے, میری بہن آپ نے بتانی ہے, آپ نے اپنی بات نہیں کرنی ہے. میں بتاتا ہوں, مجھے وقت دیں گی تو میں بتاتا ہوں. دیکھیے ہم نے ابھی تک اس 100 دنوں میں 6 ماہ گزر گئے. جی شازیہ بات تو سنیے نا, شازیہ میں آپ کے شازیہ ڈونٹ ڈو دس, شازیہ ڈونٹ ڈو دس, شازیہ ڈونٹ ڈو دس, شازیہ ڈونٹ ڈو دس. میں آپ کی باری میں نہیں بولا, ڈونٹ ڈو دس پلیز, میں آپ کی باری میں نہیں بولا, چپ کر کے سنیے جب میں بول رہا ہوں, پلیز ڈونٹ ڈو دس. میں آپ کو تو جانتی نہیں, وہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں, آپ کا نام اس لیے لے رہا ہوں, میں نے تو آپ کو بہن کہہ رہا ہوں, میں آپ کو بہن کہہ رہا ہوں, میری بہن, اور کتنا احترام کروں میں آپ کو بہن کہہ رہا ہوں, اور کتنا احترام کروں. میری بات تو سن لیجیے. چیف منسٹر صاحب کو جی میری بات سن لیجیے, 4-5 لوگ اسسٹ کرتے ہیں, اس میں سے آپ ایک ہیں چیف منسٹر پنجاب.
کے ساتھ. جی جی بالکل. اچھا جی دیکھیے ہم نے 1,00,000 ایکڑ سے زیادہ زمین واگزار کروائی. ہم نے صرف پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں ہم نے کچھ نہیں کیا, صرف انہیں صرف پتا چلا, ہم نے کچھ نہیں کیا. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو پتا چلا کہ عمران خان کی حکومت آ گئی ہے پنجاب میں, تو تقریباً کوئی 52 ملین روپیز کا جو ان کا ہوتا تھا نا تخمینہ کتابیں چھپوانے کا مہر, وہ اس سال کم آیا. میں آپ کو کیا بتاؤں کہاں کہاں سے پیسے بچ رہے ہیں. 55 لاکھ روپے اچھی بات بچ رہے ہیں, مجھے میکرو چیف منسٹر, بات سنتے جائیے اب. 55 لاکھ روپے چیف منسٹر ہاؤس کا خرچہ تھا جس میں بجلی کا بل نہیں تھا. بجلی کا بل جو تھا وہ کہیں اور سے جمع ہوتا تھا. 55 لاکھ پر منتھ تھا اور 4 یا 5 آفیسز تھے, 2000 سیکیورٹی گارڈ تھے, 55 کروڑ روپے بلڈنگز کے اوپر دیواروں کے اوپر لگے. ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اداروں کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے پہ کام کر رہے ہیں. رہی بات ان لوگوں کی کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, شروع میں میری بہن نے چیف منسٹر کی تصویریں کھچوانے پہ لگایا. ہم نے تو ایسا چیف منسٹر پھر بھی لے آئے جو حال میں ہے. آپ کے تو ایک محترم چیف منسٹر تھے جو حیدرآباد میں اگر کچھ لوگ کچی شراب پی کے مر گئے تھے تو ہاسپٹل میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے شہید ہو گئے, آئی ہوئی تھی اللہ کے حکم سے شہید ہو گئے یہ سارے لوگ. مرتا کوئی تھا, فاتحہ کسی کی پڑھ دیتے تھے وہ. تو ایسا نہ کیجئے میری بہن, پرسنالٹیز پہ اٹیک نہ کیجئے, سسٹم پہ فوکس کیجئے. دیٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ. اور پھر ہر پارٹی میں جی جی آپ نے کہا تھا تصویریں کھچوانے والے, شکار کرنے والے, آپ کو یاد ہوگا گورنر اور جی سی جی ایم آپ کو یاد ہوگا ایک تصویریں شکار کرتے ہوئے. بھائی لوگوں کے پاس یہاں کھانے کو نہیں ہے, آپ تیتر بٹیر جا کے شکار کر رہے ہیں. میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تو 80 کھانے آپ لوگ کھاتے ہیں, ہمارے ہاں ایسے کوئی رواج نہیں ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو واپس بتاتا ہوں یہ جو نیا آپ کا کنسورشیم ہوا ہے, یہ جو نیا آپ کا کنسورشیم ہوا ہے میری بہن, یہ اسی لیے کہ آپ لوگ پریشان ہیں. اور ہم نے وہ رواداری کی سیاست نہیں کرنی جس میں مل کے لوٹنا ہے. عوام کو ریلیف نہیں ہے. ہم رواداری کی سیاست نہیں کرنا چاہتے جس میں مل کے لوٹو. ہم نے جب لوٹنا نہیں تو ہم آپ سے پارٹنرشپ نہیں کر سکتے. ہم پریشان ہیں کیونکہ منی بجٹ آپ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. ہم ہیں پریشان بھائی. بالکل کریں گے کیونکہ ہم نے ملک کے اوپر قرضے نہیں چڑھانے. ہم نے آپ کی طرح سے قرضے ملک پہ نہیں لانے. ہم نے اپنے ریسورسز کے ساتھ رہنا ہے. ہم نے جو ہمارے اپنے ریسورسز ہیں ان کے ساتھ رہنا ہے. آج آپ کو آلو کی قیمت یاد آ گئی. کاش آپ کو سندھ میں جو آپ کسانوں کا استحصال کر رہے ہیں, کاش آپ سندھ میں جو کسانوں کا استحصال کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھو. کیا پتا ان چیزوں کا. اس طرف 180 روپے پنجاب میں لوگوں کو 100, مجھے ذرا سی اگر میکرو پکچر پنجاب میں اسی گنے کی قیمت 180 روپے ہے. اوکے جو آپ نے کیا رکھی ہوئی ہے, آپ کسی اور ملک میں ہیں, آپ کا کسان امیر ہے کہ آپ نے اس کو 180 نہیں مل رہی ہے پنجاب میں یہ قیمت کسی کو. 105 تو آپ نے رکھی نہیں ہے, چپ کر کے گھر جا رہے ہیں. آپ کے وہاں پنجاب میں یہ ہو رہا ہے. آپ رحیم یار خان چلے جائیے, بات بتائیے گا سر آپ رحیم یار خان چلے جائیے. 105 میں بھی بیچارہ گھر چلا جاتا ہے. لیکن میری بہن آپ رحیم یار خان چلے جائیے, آپ رحیم یار خان چلے جائیے. آپ دیکھ لیجئے گنا سندھ سے پنجاب میں موو ہو رہا ہے یا پنجاب سے سندھ میں موو ہو رہا ہے. مجھے وقفہ لینے دیجئے پلیز, ایک سیکنڈ مجھے وقفہ لینے دیجئے. گنا کس طرف سے کس طرف کو موو ہو رہا ہے, آپ کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پتہ لگ جائے گی. بیسک رول پتہ چل جائے گا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا. گنا سندھ سے پنجاب میں موو ہو رہا ہے. میری بات سنیے پلیز. آپ رحیم یار خان جا کے دیکھ لیجئے کہ گنا سندھ سے پنجاب میں موو ہو رہا ہے یا پنجاب سے سندھ میں ہو رہا ہے. آپ کو نظر آ جائے گا کیا ہو رہا ہے. بات جہانگیر ترین صاحب تک آ گئی ہے, اس کو چھوڑیے ذرا ایک منٹ. آپ کے لیڈر نے یہ کہا, آپ کے لیڈر نے آج بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ آٹو کروز پہ چل رہی ہے یہ کنسورشیم اس لیے بنایا ہے کہ ہیومن رائٹس, یہ وہی پارٹی ہے جس نے 16 قتل کر دیے تھے ماڈل ٹاؤن میں, یہ ہیومن رائٹس کی بات کریں گے. مجھے ایک وقفہ لینے دیں, ایک سیکنڈ. جی آئی ٹی کے مجھے موقع تو دیجئے, ایک سیکنڈ موقع دیجئے. یاد ہی نہیں ہے آپ تو لوگوں کو انسان سمجھ ہی نہیں رہے ہیں آج کے پاکستان میں. سر ایک وقفہ لے لیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں پلیز, ایک وقفہ لے لیجئے. جی آئی ٹی کے مطابق معاملے میں کمیشن سرکاری خزانے میں بے ضابطگیاں اختیارات کے ناجائز استعمال کا ہے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آج. سو اگین the news will be tightened on leadership, مگر آنے والے دنوں میں ایک اور بہت بڑا ایشو سر اٹھانے لگا. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. stay with us.
واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین. آج کی اچھی خبر یہ ہے کہ 10 سال بعد بلوچستان میں کوئٹہ پریس کلب کے باہر پچھلے 10 سال سے لاپتہ افراد کے لواحقین ایک احتجاج کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں. 10 سال بعد اس پروٹیسٹ کو ختم کر دیا گیا ہے. چیف منسٹر بلوچستان اور ان کی کابینہ کے ہمراہ دورے کے بعد ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے. اینڈ دس پروٹیسٹ ہیز بین سسپینڈڈ آفٹر 10 years. بہترین اپڈیٹ ہے, پورے پاکستان کے لیے بہترین اپڈیٹ ہے. اٹس اے گڈ سائن. دا اونلی پرابلم بینگ گل صاحب کہ اب وعدوں کے اوپر ڈیلیور بھی کرنا پڑے گا. بی این پی مینگل 6 نکاتی ایجنڈے کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہے, اور گو کہ شاید 4 لوگوں کے ہٹنے سے اٹ ڈزنٹ بریک یور گورنمنٹ, مگر ایٹ دا سیم ٹائم اٹ پٹس یو ان اے ویری ویری کرٹیکل سچویشن جدھر یو ہینگنگ بائی اے تھریڈ, ریزر شارپ میجورٹی. ایم کیو ایم کو مزید اپیز کرنا پڑے گا. یو ڈونٹ ہیو دا نمبرز. ایک ایسی صورت میں غلطی سے فواد چودھری صاحب کے منہ سے کبھی کاف کا فارورڈ بلاک نکل آتا ہے, کبھی وہ ادھر غبارہ پھاڑنے چلے ہیں سندھ کے اندر. اگین آئی ریٹریٹ ونس اگین, از دس آل ٹو مچ فار یور گورنمنٹ؟ آپ اوور ویلمڈ ہیں؟ نہیں مہر, ہم بالکل بھی اوور ویلمڈ نہیں ہیں. ہمیں پاکستان کی قوم نے یہاں بھیجا ہے اپنے ووٹ کی طاقت سے, اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے بالکل آگاہ ہیں. ہم بالکل پرائم منسٹر ٹو ڈیسائیڈ اف ہی ول لیو اور ناٹ. جی دیکھیے, ہم بالکل آگاہ ہیں اس بات سے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, اور ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے. پہلی بات تو جو بلوچستان کا معاملہ ہے وہ اس سے بالا تر کہ ہماری گورنمنٹ کو کتنے ممبر چاہیے, یہ ایک چھوٹی بات ہے میرے خیال میں. بلوچستان سے جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ بھلے وہاں سے نون کے لوگ جیتے ہوئے, پیپلز پارٹی کے لوگ جیتے ہوئے ہیں, یا ہماری جماعت کے لوگ جیتے ہیں, یا بی این پی, کوئی بھی جماعت ہے, وہ سب ہمارے بھائی ہیں. اور بلوچستان کو بہت زیادہ نگلیکٹ کیا گیا ہے. بلوچستان تو دور کی بات, میں آپ کو صرف بتا دوں کہ اس میں میرے پاس بلوچستان کے نمبرز نہیں, ورنہ میں وہ بھی بتاؤں. صرف جو مارجنلائزڈ ایریاز ہیں ان کو ہم نے کیسے لوٹا کہ صرف پچھلے 7 سالوں میں ساؤتھ پنجاب کے 265 ارب روپے لوٹے گئے. ساؤتھ پنجاب کی 32% آبادی ہے, 28% اس کو بجٹ دیا گیا, خرچ 12 سے 13% کیا گیا. تو 265 ارب روپے تو صرف ساؤتھ پنجاب کے لوٹ کے, اور وہ پھر اگر نارتھ پنجاب میں بھی لگ جاتے تو پھر بھی شکر تھا, لیکن وہ پتہ نہیں کہاں کے کہاں پہنچ گئے. تو بلوچستان کے ساتھ ہم نے بہت زیادتیاں کی ہیں. اس سے بالا تر کہ ان کے 4 ممبر ہیں, 10 ممبر ہیں, 2 ممبر ہیں, ہماری گورنمنٹ سے کیا وہ ہماری سر آنکھوں پر ہیں. اس چیز سے نا سر, مجھے وقت کم ہے, میرے سوال کا جواب, مجھے غرض اس چیز سے ہے کہ سر اہداف جو ہے نا وہ بڑے سمپل ہے, چیلنجز سب کو حفظ ہوئے ہیں اس ملک کے اندر. سو اگر ادھر بڑھنا ہے تو سب کو ساتھ لے کے چلیے. اب فار انسٹنس جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں, یو میکنگ اٹ ہارڈر فار دیم, اور اپنے وعدے جو تھے ان پہ وفا نہیں کی جا رہی. آپ کہتے ہیں لوکل باڈیز کا سسٹم نیا لائیں گے, لیجسلیشن نہیں لائیں گے. اب وہ ڈرافٹنگ ہو رہی ہے تو ہونے دیجئے, کیا جلدی ہے کہ آپ نے ایم پی ایز کے لیے کروڑوں روپے اناؤنس کر دیے. دس واز اگینسٹ یور پالیسی, ویٹ کر لیتے, جلدی کیا تھی؟ Is it just because PMLN کی لیڈرشپ ادھر بیٹھی ہوئی ہے؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے میری یہ بات, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے ہم نے یہ بہت ہی کچھ اخبارات نے اس کی ہیڈ لائن جو ہے وہ بہت ہی رانگلی لگا دی. نیوز نے ٹھیک لگائی, ڈان کی ہیڈ لائن بہت ہی میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جھوٹ ہے, لیکن مس لیڈنگ تھی. ہم نے ایم پی ایز کو پیسہ دینے کا ڈیسائیڈ نہیں کیا. ایم پی ایز اپنی اپنی سکیمیں دیں گے, اور ہم ایک دفعہ ڈفرنس یہ لا رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کمیٹیز بنائیں گے, جس میں ہم لوکل گورنمنٹ کے لوگ بھی رکھیں گے, ایم پی ایز کو بھی رکھیں گے, جس میں ہم اپنی بیوروکریسی کو بھی رکھیں گے, سول سوسائٹی کے لوگ بھی رکھیں گے, اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے. پہلے کیا تھا؟ نہیں, پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے تو ایم پی ایز کو اتھارٹی ہوتی تھی, ان کے پاس فنڈز ہوتے تھے, اور وہ ڈیفینیٹلی وہ ورک تو ورکس ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہوتا تھا, لیکن ایم پی اے چوز کرتا تھا کہ اس کے حلقے میں کون سے پروجیکٹس ہوں گے. تو ابھی اس دفعہ دس از ناٹ واٹ وی آر ڈوئنگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ جب تک ڈیولیوشن آف پاور جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ, جو کہ ٹرو اسپرٹ میں لوکل گورنمنٹ ہو, آپ کے سامنے پہلے بھی تو لوکل گورنمنٹ پنجاب میں ہے نا. میں آپ کو چھوٹا سا ایک چھوٹی سی بات بتا دوں, میں کوئکلی چھوٹی سی بات بتا دوں. پنجاب میں لاہور میں ویسٹ مینجمنٹ ہونے سے پہلے 80% جو کچرا تھا وہ اٹھایا جاتا تھا, اور 20% کچرا جو ہے وہ پڑا ہوتا تھا پلاٹوں میں یا دوسری جگہوں پہ, اور بجٹ تھا 2 ارب روپے اس ڈپارٹمنٹ کا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ویسٹ مینجمنٹ کے جعلی ٹھیکوں کے تھرو یہ ایک سسٹم لایا گیا, جس سے اب آپ کو پتا ہے کتنا کوڑا اٹھایا جاتا ہے. پہلے 80% اٹھایا جاتا تھا, اور اب کتنا اٹھایا جاتا ہے؟ 82%.
صرف 2% انکریز ہوا ہے وہ آپ کو کوڑا تو سندھ اٹھانے بھی چلا جانا چاہیے اور کوڑا آپ کو اٹھانے پتا ہے کے کہ لیے، سر۔ بجٹ کتنا انکریز کیوں ہوا شازیہ ہے؟ بی بی آپ آپ کو انہی کو آؤٹ سورس آپ کر کو لیں؟ پتا ہے بجٹ کتنا انکریز ہوا ہے مہر؟ 2 ارب سے 17 ارب روپے، 15 ارب میرا کا وقت اضافہ کم ہے۔ ہوا ہے صرف 2% بڑھانے کے لیے۔ تو یہ تو یہ لوٹ اچھی مار خبر کی ہے۔ گئی ہے یہاں پہ۔ تو اس لوٹ مار میں اب وقت لگے گا، اس سارے ٹرموائل سے نکلنے میں وقت لگے گا۔ کوڑا نہیں اٹھ رہا، اتنا میری بےزتی ہو رہی بے ہے۔ حشر کر کے گئے ہیں ملک کا کہ وقت لگے گا۔ کون کہتا ہے رانا صاحب؟ علیم خان میٹنگز میں افسروں کو کہتا ہے کہ کوڑا نہیں اٹھ رہا، میری بےزتی ہو رہی ہے، لوگ میری تصویریں کوڑے کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ یہ علیم خان کے اچھا ہے سر، whatever it takes سر، بس کوڑا اٹھے۔ کیونکہ یہی حساسیت اگر شازیہ بی بی کراچی میں آ جائے، کراچی صاف ہو جائے۔ کیونکہ میئر لاہور میں آپ کا ہے، اسٹوریاں سنانے کے رانا بادشاہ صاحب لوکل گورنمنٹ آپ کی ہے لاہور میں۔ یہ بالکل علیم خان صاحب جو ہے تو کوڑا ان کے آپ نے اپنے اٹھانا بیان ہے۔ ہیں۔ جو اچھا ابھی نااہلی یہ آپ کہہ رہے پہلے تھے جی کر ہمارے رہے خرچے تھے، کم ہو وہی رہے نااہلی ہیں۔ آپ میں آپ چلے میرا وقت ختم ہو گیا، مجھے لیٹ می ریپ اٹ اپ۔ شازیہ بی بی اگر آپ اجازت دیں پلیز کوئکلی، شازیہ بی بی ریپ اپ پلیز۔ جی مہر، آئی ڈنٹ ہیئر یو، آپ نے کوئی سوال کیا ہے مہر؟ نہیں اٹس اوکے، آئی جسٹ وانٹڈ، اگر آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی تو نہیں، میں صرف یہ کامنٹ، میں صرف اگر آپ مجھے اجازت دیں، کیونکہ حکومت کی ریپرزنٹیشن ہے اور آپ نے ایک نشاندہی کی ہے کہ 4 ووٹوں پہ یہ حکومت کھڑی ہے اور چلی ہے کسی ایک صوبے کی حکومت کو گرانے یا کسی ایک جماعت کو افینڈ کرنے۔ میرا خیال ہے کہ جو ان کو سٹرینگتھ ملی ہے، جس کمزور سٹرینگتھ پہ یہ کھڑے، یہ ان کو مل گئی ہے نا، اب ایک اپرچونٹی سمجھ لیں اور پرفارم کریں، ڈیلیور کریں۔ اس شو میں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت اپنا کوئی کام نہیں بتا رہی، لیکن صرف اور صرف کرٹیسزم، تنقید، تھریٹن، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، صرف پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی ہے، یہ کامن نالج ہے پاکستان میں کہ دس حکومت، دس گورنمنٹ has failed to perform so far، مگر ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، because we want کہ اس ملک کے لوگوں کو ریلیف ملے، اور یہ نا تجربے کاری جو ہے لوگوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ حکومت کا جو اپوزیشن کا اتحاد ہوا ہے، اس کو اپوزیشن کو ایز اے گورنمنٹ ان ویٹنگ کام کرنا چاہیے، نہ کہ صرف کسی اور عزائم کے لیے یہ اتحاد برقرار رہے۔ مگر ہماری بھی امید ہے اور ہماری بھی اس کے اوپر بھی ایک نظر رہے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔